अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी नामहरम से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह उस इंसान के दिल में नामहरम की मोहब्बत क्यों डालता है? जब किसी को टूट कर चाहें तो क्या होता है? ये सब ऐसे सवालात हैं जो कि हर किसी के जहन में आते हैं। तो चलिए आज इन सवालों का आपको जवाब देते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये बात सीधी है कि नामहरम से मोहब्बत होना एक फितरी एहसास हो सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाना दुरुस्त नहीं। असल इम्तिहान ये है कि आप इस एहसास को कैसे हैंडल करते हैं। आपके लिए ये कुछ अमल या कुछ हकीकत को कबूल करेंगे। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है कि एक शादीशुदा औरत को, बच्चों की माँ को एक गैर महरम से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई और उसने उसकी मोहब्बत में इतना अंधा होकर के अपने बच्चों को ही काट डाला, उनको ज़िबा कर दिया। ये वाक़या हर उस माँ के दिल पर असर करता है और शायद कई माएँ इसके बाद संभल भी जाएं कि अपने बच्चों का ही दुश्मन बन जाना, अपने ही बच्चों को काट देना, ये कहाँ की इंसानियत है। अल्लाह ताला ने तो हर उस इंसान को जिसको दुनिया में भेजा है, दिल दिया है कि वो अपने बच्चों पर रहम करे, रहम का मामला रखे। तो वो कैसी माँ होगी जिसने गैर महरम की मोहब्बत में अपने बच्चों को ही कुचल डाला, खा डाला, मार डाला। तो ऐसी मोहब्बत से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अपने दिल को ये समझाएं कि ये रिश्ता शरई और दुरुस्त नहीं। हर चाहत को पूरा करना ज़रूरी नहीं। फासले बनाएं जितना जहाँ तक राब्ता हो उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी। यानी कि जहाँ तक भी आप जिससे ज़्यादा तक राब्ते में रहेंगे, ज़ाहिर बात है मोहब्बत का झुकाव हो ही जाता है। दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत आ ही जाती है। लेकिन दिमाग को आप कायम रखें, दिल को समझा कर रखें। अपना वक्त लगाएं पढ़ाई पर, घर के कामों पर, कुरान को पढ़ें और दीन को समझें और अल्लाह से मदद मांगें। दिल बदलने वाला मेरा अल्लाह ही है, सच्चे दिलों की दुआ वो सुनता है। और ये दुआ ज़रूर किया करें कि या अल्लाह कि ये अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत को निकाल दे और मुझे बेहतर अता फरमा। अपनी इज़्ज़त और आखिरत को बर्बाद ना करें, उसको याद रखें। आर्ज़ी खुशी के लिए मुस्तकिल नुकसान ना करें। जो मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो रही हो, आखिर में सुकून देती है। अगर संजीदा लगता है कि अगर वाकई वो शख्स आप में इन्वॉल्व है कि ये रिश्ता ठीक रहेगा हमारे लिए, तो इसका हाल यानी कि तरीका यही है कि आप उसको निकाह तक लेकर आएँ अपने वालिदैन के ज़रिए। हर मोहब्बत का अंजाम मिलना नहीं होता। कुछ मोहब्बतें छोड़ने के लिए होती हैं ताकि अल्लाह आपको बेहतर दे सके। याद रखें जो चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ दी जाए, अल्लाह उससे बेहतर अता फरमा देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह किसी को गुनाह करने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि इंसान को आजमाइश देता है। ये मोहब्बत नहीं आजमाइश होती है। दिल में किसी के लिए झुकाव आ जाना एक फितरी बात है। अल्लाह ने इंसान के अंदर जज्बात रखे हैं। यही जज्बात अगर सही रास्ते निकाह में हों तो इबादत बन जाते हैं और अगर गलत रास्ते पर आ जाएं तो आजमाइश। अल्लाह देखता है कि आप क्या इंतखाब करते हैं। क्या आप अपनी ख्वाहिश पर चलते हैं या कि अल्लाह की रज़ा को तरजीह देते हैं। यही असल इम्तिहान है। हर एहसास पर इख्तियार नहीं मगर अमल पर इख्तियार है। दिल में ख्याल आ जाना गुनाह नहीं, लेकिन इसको बढ़ाना, बातचीत जारी रखना, ताल्लुक़ बढ़ाना, ये सब इंसान के लिए गुनाह है। क्योंकि तन्हाई के गुनाहों का अल्लाह गवाह हो जाता है और अक्सर गुनाह तन्हाई में ही होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगियों में ऐसा मोड़ लेकर ही ना आएँ कि जहां आप किसी को अपनी ज़िंदगी उजाड़ने के लिए तन्हाई का मौका दें।
کسی سے ملنا، کسی سے بات چیت بڑھانا، یہ سب انسان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی محبت انسان کو سکھاتی ہے صبر کیا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے اور اپنی خواہش کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اکثر اللہ اس سے بہتر اور پاکیزہ اور حلال راستہ نکاح عطا کرتا ہے۔ ہر چاہت آپ کی قسمت میں نہیں ہوتی اور ہر محبت آپ کے لیے بہترین نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کسی کے لیے بہت نرم ہو جاتا ہے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شخص آپ کے حق میں یعنی کہ خیر کی خبر رکھتا ہے یا بری۔ اور دل کو مضبوط کر لینے والی بات ایک یہ ہے کہ ہر ٹوٹ کر چاہنے والی محبت ملنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ محبتیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ جو آج کل آپ محبتیں ڈھونڈ رہی ہیں یہ صرف دھوکے ہیں، محبتیں نہیں۔ ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ کسی غیر محرم کی باتوں میں آ گئی تھی اور کسی ناآشنا سے محبت کر بیٹھی تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو بھی نہ دیکھا، اور بچے بھی بڑے پیارے 3 بیٹے ہی تھے۔ وہ نعمتیں جو کہ لوگ درباروں پر، درگاہوں پر جا جا کر مانگتے ہیں بیٹوں کے لیے، یعنی کہ منتیں مان کر بیٹے لیتے ہیں یا بیٹیاں بھی لیتے ہیں، تو کئی مائیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، کئی ان کو کاٹ دیتی ہیں، کئی ان کے قتل کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایسی محبتیں بھاڑ میں جائیں جو کہ آپ کے اپنے پیدا کیے بچوں کو ہی کھا جائیں۔ غیر محرم سے جب آپ محبت کرتی ہیں تو وہ آپ کو بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو اس سے بڑھ کر چاہوں گا، جس کے آپ اس ٹائم نکاح میں ہیں۔ تو وہ اتنی ایموشنل ہو جاتی ہیں کہ وہ ان سے نکاح یعنی کہ توڑوا کر، خلا لے کر، طلاق لے کر اس آدمی کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو عورت آپ سے تعلق نبھانے کے لیے اپنے پچھلے بچوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے خاوند کو چھوڑ رہی ہے، وہ آپ کی کبھی بھی سگی نہیں بنے گی، وہ آپ سے بھی وفا نہیں کرے گی۔ اگر اس کو آپ سے بہتر کوئی مل جائے گا تو وہ اس کے پاس چلی جائے گی۔ خاندانی عورتیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے مر جاتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتی اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جو مرد باہر کی عورتوں میں منہ مارتے ہیں اور وہ ان سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ عورتیں بھی یہ جان لیں کہ ان کی حقیقت صرف پائے تک ہے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان کو میسیج کا جواب تک بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ اپنی عورت کے ساتھ لوئل ہوتے ہیں، تو وہ صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی حقیقت کو کیوں نہیں جانتی؟ جو انسان آپ سے چپکے سے مل رہا ہے، چوری چھپے تو وہی ملے گا نا، جو آپ کے ساتھ کوئی غلط کرنا چاہتا ہے۔ تو جو آپ کو جس نے عزت دی ہے، گھر میں رکھا ہے، نکاح کیا ہے، آپ سے بچے پیدا کیے ہیں، تو وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بھی تحمل میں رکھیں۔ میں نے کئی ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ خود وہ بے پردہ ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمیں مرد ایسے نیک ملیں، اچھے ملیں، کیئر کرنے والے ملیں، تو ساری ڈیمانڈ ان کی وہ ہوتی ہے جو کہ اسلامی یعنی کہ مردوں میں ہوتی ہے۔ اور میری عزیزہ، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی عزت دینے والا ملے تو آپ بھی اپنی عزت کا خیال کریں۔ آپ جب بے پردہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ بے حیا عورتوں کے لیے، بدکار عورتوں کے لیے بدکار مرد ہوتے ہیں، اور اچھی اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوتے ہیں۔ یہ تو میرے قرآن پاک کا فرمان ہے، میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہی۔ یعنی کہ آپ لوگ جب اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں گی تو یقیناً آپ کی زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق کر ہی دے گا۔ جب عورتیں بازار میں نکلتی ہیں تو بے پردہ ہو جاتی ہیں
اور بڑے لوچے دار آواز سے دکانداروں کو اٹریکٹ کرتی ہیں 100-200 روپیہ کم کروانے کے لیے۔ تو میری عزیزہ، آپ اپنی ایگو کو سامنے رکھا کریں، اسلام کو سامنے رکھا کریں۔ جب آپ کو چیز سستے داموں نہیں مل رہی تو آپ کہیں اور سے لے لیں، لیکن آپ بے پردہ ہو کر اپنی زبان میں اتنی شیرینی پیدا نہ کریں کہ وہ بندہ آپ کے چکروں میں آ جائے اور آپ ایک دوسرے سے پھر نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں، باتیں آگے بڑھا لیتی ہیں۔ خدا را خود بھی سمجھیں اور اپنے یعنی کہ آس پاس کے ارد گرد کے ماحول کے لوگوں کو بھی ایسی باتوں کی اویئرنیس دیا کریں۔ یہ باتیں تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھی جا چکی تھیں، لیکن ہم اس سے اس لیے غافل تھے کہ ہم نے انہیں پڑھا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک کی ہر آیت کو غور سے پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور ایک بات یہ کہ اس سوشل میڈیا کے تھرو ایسی باتیں یعنی کہ آپ لوگوں تک ڈیلیور کریں جو کہ آپ بہت اچھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دین کا درس دیں، دین کا پیغام دیں۔ اب میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن پر وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، کیا سکھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ لوگوں کو؟ جب آپ غیر محرم کو اپنا پورا وجود دکھا دیں گے تو وہ کس طرح آپ کی عزت کرے گا؟ وہ صرف آپ کو اس کتے کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے آگے گوشت رکھا ہوتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم لوگ یعنی کہ کنٹرول نہ کریں تو وہ گوشت پر ٹوٹ ہی پڑے۔ اسی طرح یہ ان مرد حضرات کا جو کہ بدکار مرد ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ سب مرد ایک جیسے بھی نہیں ہوتے اور سب عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں۔ تو جب آپ اچھی عورت بن جائیں گی تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی اچھا ہم سفر آپ کو دے ہی دے گا۔ اور جو عورتیں اپنی زینت کو نمایاں کرتی ہیں اور غیر محرموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ ان کی طرف دیکھ لیں، تو میری عزیزہ دیکھنے سے اس کو بھی گناہ ملے گا اور آپ کو اس سے زیادہ، کیونکہ آپ نے اس کو دعوت دی ہے اپنی طرف دیکھنے کے لیے۔ خدا را اپنی زینتوں کو چھپا کر رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ واضح الفاظ قرآن پاک نے فرما دیے ہیں، آپ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کا احکام کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ہم غیر محرموں کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کی سزا 1 سال جلا وطنی ہے، اور ان کو کوڑے بھی 100 یعنی کہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر شادی شدہ یہ فیل کرتی ہیں تو ان کو بھی 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور ساتھ میں ان کو رجم کرنے کی بھی سزا ہے۔ اتنی بڑی سزا قرآن پاک نے سنا دی ہے، تو خدا را آپ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق لے کر آئیں، نہ کہ غیر محرموں کی محبت میں اپنی دنیا بھی خراب کر لیں اور اپنی آخرت اس سے بھی زیادہ خراب کر لیں۔ جب کسی غیر محرم کے لیے آپ کے دل میں بہت زیادہ محبت جاگ اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، روزے رکھنا شروع کر دیں، نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شہوت جگاتا ضرور ہے لیکن اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو روزے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ جو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جو نزدیک آ جاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بہت تحمل پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ دین ایسا ہے ہی تحمل کرنے والا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہ سنبھال سکیں گے تو پھر کب سنبھالیں گے؟ اگر ہماری دنیا خراب ہو گئی تو ہماری آخرت تو ظاہری بات ہے خراب ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کسی نامحرم کی محبت
جو ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نامحرم کی محبت صرف آزمانے کے لیے ڈالتا ہے، نہ کہ اس کو آگے برقرار رکھنے کے لیے ڈالتا ہے، اور ڈالتا بھی اس لیے ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا مومن بندہ اپنی بات پر قائم ہے یا نہیں۔ اور آپ اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو یقین کریں ہر وہ آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کا آپ دل سے تہیہ کر لیتے ہیں کہ چلیں آئندہ سے بات نہیں کریں گے، لیکن ہم انسان ہیں، پھر گناہ گار ہیں اور خطا کر ہی بیٹھتے ہیں، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ نامحرم کی محبت کی سزا دنیا اور آخرت میں کیا ہوگی؟ احساس خود گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو غلط راستے پر لے جایا جائے تو اس کی سزا تعلق احساس نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اگر نامحرم سے تعلق بڑھایا جائے تو اکثر یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ دل کا سکون چلا جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، پڑھائی میں اور گھر کے کاموں میں اور عبادت سے دل اٹھ جاتا ہے۔ عزت اور اعتماد کو نقصان، خاص طور پر اگر بات کہیں اپنے ہی خاندان میں پھیل جائے تو بہت برا انجام ہوتا ہے، اور پھر جب اگر اس کی طرف سے دل ٹوٹ جائے تو انسان کا اور زیادہ برا حال ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ تو ایک فطری بات ہے، ظاہری بات ہے، ہم انسان ہیں تو جذبات تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسلام میں نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلق بنانا گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو اس کی سزا ہوتی ہے۔ دل سے نادم ہو جائے، غلطی پر شرمندہ ہو جائے اور تعلق کو ختم کر لے، کیونکہ اللہ بہتر سے بہترین دینے والا ہے۔ اور اگر کسی نامحرم کی محبت میں آپ اتنا زیادہ گرفتار ہو ہی گئے ہیں تو آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 نوافل پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اگر یہ معاملہ میرے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور میرے لیے جہاں بھی خیر ہو وہ میرے مقدر میں کر دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، دل کو سکون دینے والی۔ آپ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک تو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پر لائے اور غیر محرم کی محبت سے بچائے، کیونکہ غیر محرم کی محبت آپ کے اپنے ہی گھر کو اجاڑ دیتی ہے، نہ کہ اس کی تو گھر کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن آپ ایک ماں ہونے کے ناطے جب آپ اپنے بچوں پر ظلم کرتی ہیں، اپنے بچوں کو اگنور کرتی ہیں، تو آپ اپنے ہی گھر کو خراب کرتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ہی گھر میں ایک بلبل کا یعنی کہ گھونسلہ دیکھا، اس میں سے اس کا بچہ نیچے گر چکا تھا۔ میں نے پتے پر رکھ کے بامشکل جب اس کے بچے کو اس کے گھونسلے پر رکھنا چاہا تو وہ بلبل میرے ارد گرد منڈلا رہی تھی اور بہت زیادہ بول رہی تھی۔ میں نے خیر اس کو اس کے گھونسلے میں ڈال دیا۔ ایک جانور، ایک پرندہ اپنی اولاد سے اتنا پیار کر سکتا ہے تو ہم انسان کیوں نہیں؟ میں نے جب اس ماں کی یہ واردات سنی کہ جس نے غیر محرم کی محبت میں اپنے 3 بچوں کا گلا ہی کاٹ دیا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایسا تو کام کوئی شیطانی فطرت انسان بھی نہیں کر سکتا، کوئی ماں کیسے کر سکتی ہے؟ اور وہ ماں جس کے 3 لختے جگر ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بچہ تو خوف سے سہم کے ماں کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ بچہ سہم کر اپنی ماں کے پاس آیا بھی تو ماں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اگر ماں کی آغوش ہی بچے کی موت بن جائے تو بچے کدھر جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی یعنی کہ مخلوق سے 70 ماؤں جتنا پیار کیا ہے۔ ہم ماں ایک بچے سے پیار کرتی ہیں تو میرا اللہ تو ہر اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو آپ اپنے پیار میں نرمی رکھیں اور کسی غیر محرم کے لیے اپنے گھر کو دربدر نہ کریں، نہ اپنی زندگیوں کو خراب کریں، کیونکہ یہ اتنے چھوٹے گناہ نہیں
جن کی سزا دنیا میں ہی آپ کو ملے گی، اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ نامحرم کی محبت آپ کا گھر اجاڑ دیتی ہے، نامحرم کی محبت آپ کا سکون خراب کر دیتی ہے، نامحرم کی محبت آپ کے دلی سکون کو برباد کر دیتی ہے، نامحرم کی محبت آپ کو گھر میں ہر قسم کی ایکٹیویٹی سے دور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ آپ کسی غیر محرم کو کیسے محبت میں مانگ سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا کہ عزت آپ کو وہی دے سکتے ہیں جو آپ کو عزت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جو آپ کو چپکے ملتے ہیں وہ آپ کے محرم نہیں، وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی غیر محرم کو چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی اچھا دیتا ہے اور آخرت میں تو اس سے زیادہ اچھا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نیو جنریشن پر اپنی خصوصی رحم فرمائے، کیونکہ یہ راتوں رات امیر ہونا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو صرف پیسے کی ہوس پڑ چکی ہے، ان کو برانڈز کے کپڑوں کی ہوس پڑ چکی ہے، ان کو لگژری لائف کی ہوس پڑ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت ڈال دے، لیکن وہ حلال کا ہو، کیونکہ حرام کا لقمہ جیسے ہی اندر جاتا ہے تو انسان وہی حرام کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور ہمیں دین کے احکام کو صحیح طرح سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو کر دینا یا اس کو سن لینا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہت اچھی فرمائے، کیونکہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے آگے جانا ہے۔ ہمارے سب وہ اعمال جو ہم اپنے گھر والوں سے چھپ کر تو کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ گناہ کرتے وقت ہم ادھر ادھر ضرور دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم اوپر نہیں دیکھتے، کیونکہ اوپر اللہ کی ذات ہے اور اللہ پاک تو ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے کاندھوں پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ تو میری عزیزہ، پھر کیسے دھڑلے سے ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی پکڑ کا کوئی اندازہ نہیں کہ ہم نے پکڑے بھی جانا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ 100 دن سنار کا 1 دن لوہار کا، تو اس طرح ایک دن ضرور آئے گا جس دن ہماری پکڑ ہونی ہے، اور وہ دن قیامت کا ہوگا جس دن ہمارے زبانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی اور ہمارے پاؤں بولیں گے جو گناہ ہم نے ان کے ذریعے سے کیا ہوگا۔ تو میری عزیزہ، اپنی آخرت کی فکر ضرور کریں، کیونکہ جس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تب کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ابھی تو معافی کا دروازہ کھلا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی حدوں کو بھی چھو گئے ہیں تو میں اللہ ان سب کو معاف کرنے پر قادر ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین کی اتنی تعلیم دے دے کہ جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور آل پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کریں، اور آپ کو ایسی پیاری اور اچھی باتیں سننے کو مل جایا کریں۔ شاید آپ کے سننے سے آپ پر تھوڑا سا اثر پڑ جائے اور آپ اچھے کاموں کی طرف آ جائیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں ہر اس انسان کے آگے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نیک ہو جائے یا آپ کی طرح نیک بن جائے۔ تو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ اچھی بات سن لینا اور پھر اسے آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔